बड़ी अच्छी लगी। कहाँ गुम है, कहाँ गुम है? मुझे आपके ऐसा प्रोग्राम लगता में था हूँ। माशाल्लाह मदीने पहुंच गए हाँ, इस अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबसूरत मुबारक करे, अल्लाह ज़बान आपकी मुबारक करे। अच्छा रेहान भाई, क्रिकेट देखते हैं? ना होने के बराबर। तभी तो ये हाल है। अच्छा है, अगर बहुत आप गेम खेल देखते लिए। तो अच्छी हो जाती ना। नहीं, क्रिकेट इसीलिए तो नहीं देखते कि अगर उस म्यार की होती तो फिर भी आदमी देख लेता है, लेकिन म्यार अनफॉर्चुनेटली वो रहा नहीं है और मेरा ज़ौक भी नहीं है। शुरू से नहीं? हाँ, हमेशा से नहीं है। दिलचस्पी बिल्कुल नहीं? दिलचस्पी क्रिकेट में नहीं रही। आपको? बिल्कुल भी नहीं? जब बच्चे थे तो जब अच्छा लगता था, अब क्योंकि क्रिकेट भी जो है वो कमर्शलाइज हो चुकी है और अब आप अपने लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए नहीं खेलते हैं। तो पहले मुल्क के लिए खेली जाती थी, अब अपनी ज़ात के लिए खेली जाती है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि न्याज स्टेडियम के हवाले से आप गुफ्तगू कीजिएगा। तो न्याज स्टेडियम बहुत बदहाली का शिकार है। आप यकीन जानें कि एक वक्त वो होता था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वहाँ मैच होता था। अब हमारे पास इस लेवल का ग्राउंड नहीं है सिवाय सिंध में उसकी कराची भी के बारी हवाला। जल्द आने वाली है, वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो दोबारा से उसकी रौनकें बहाल होंगी और उस पर भी अब काम है, इंशाल्लाह वो उसकी बारी है। हैदराबाद को ज़रूर मैं हाईलाइट करता हूँ क्योंकि हैदराबाद के बहुत मसाइल है। देखें कराची में एक बड़ा तबका रहता है, कराची में बहुत लोग फलाई काम करने वाले हैं, हर आदमी कराची के ऊपर तवज्जो दे रहा होता है। लेकिन हमारा जो इंटीरियर सिंध है, जो कि दही इलाके हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। वहाँ वहाँ सबसे ज़्यादा जो एक मर्ज़ फैल रहा है वो है हेपेटाइटिस सी। आप यकीन जाने अगर 100 लोग हैं, 100 में से अगर आप 70% लोगों के टेस्ट कराते हैं तो उसमें से 60% 50% पॉजिटिव आते हैं। पता ही नहीं चलता वहाँ के लोगों को, बस वो यही बात कारो पीलियो थी हो असां के, बस यानी काला पीलिया हो गया काला और पीली, इंतकाल हो हाँ। गया। तो इस पे भी कुछ सेहत में काम हो रहा है? सेहत में तो माशाल्लाह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है और सूबा सिंध जो है वो पाकिस्तान के अदर प्रोविंसेस से आगे है और हॉस्पिटल्स काफ़ी जो है बनाए गए, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। तो ये जो है देखिए, एक वक्त होता है कि कोई ना कोई जो है ये बीमारी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो फैल रही होती फैल है, रही उसके थी। रीज़न्स होते हैं। हेपेटाइटिस सी है, दूसरे कि एक तो पानी हो सकता है कि गंदा इस्तेमाल कर रहे हों और दूसरे उसमें फैक्टर हों, तो उसमें यही है कि अगेन अवेयरनेस की ज़रूरत है उनके लिए, उन जगहों की, इदारों की ज़रूरत है जहाँ पे उनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें जो है वो काफ़ी आगे है, काम कर रही है। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ बिल्कुल रोज़ी पिक्चर है और हर चीज़ परफेक्ट है, बट ये है कि अभी भी बहुत से काम होने की ज़रूरत है, ये आपने हाईलाइट किया है। तो आगे मेरी जो भी जिम्मेदारों से बात होगी, और मैं खुद क्योंकि तंजीम के अंदर हूँ तो हमें भी जो है हम उनके साथ जो है अवाम के साथ विद इन द अवाम रहते हैं, तो हम भी इस चीज़ को जो है वो ज़रूर चेक करेंगे और इसके लिए सद्दे बाप करने की ज़रूरत है। और अगर जहाँ हो रहा है तो वहाँ लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी हेल्प के लिए ये इदारा, ये हॉस्पिटल, ये जगह है। नहीं, बहुत आपने सही बात की और मैं आपको फील्ड में देखता रहता हूँ, अक्सर आप लोगों के काम आते, जैसे आप अभी कुछ दिन पहले कहीं हैंडपम्प वगैरह लगवा रही थी वो हमारा माशाल्लाह। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा। जो हम सरजानी टाउन, तहसर टाउन, शाबेग, काफ़ी डिफरेंट वहाँ के जो हैं वो एरियाज़ हैं। हमने अभी तक तकरीबन कोई 57 हैंड पम्प्स एंड समर पम्प्स जो हैं वो लगाएं, क्योंकि मैं खुद 25 ईयर से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रही हूँ। ख़वातीन पे, बच्चों पे, जेल के प्रिजनर्स के ऊपर काम किया है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स कंडीशंस के ऊपर काम किया हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। माशाल्लाह। तो फिर हमें जो है, और वो सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, सिंध एंड आउटसाइड पाकिस्तान भी है। तो उसमें फिर हमें पता होता है कि किन इलाकों में कहाँ है। देखिए, जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो जब तक आप गवर्नमेंट के साथ नहीं मिलके काम कर सकेंगे, गवर्नमेंट के लिए पूरी जिम्मेदारी करना मुश्किल होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ओवरऑल सब कुछ देखना पड़ता है। तो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे अगर हम कराची की बात करें तो कराची वो दुनिया का शहर है, जैसे सब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चैरिटी कराची में होती है, और कराची ही अदर सूबों में, और जिस भी सूबे में, चाहे वो कश्मीर का ज़लज़ला हो, चाहे वो सैलाब आया हो या और दूसरी चीज़ें हो, तो कराची के लोग सबसे पहले बढ़ के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी, इंडिविजुअल्स भी सब काम कर रहे होते हैं। और अभी तो एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि गवर्नमेंट भी जो है उन इदारों को सपोर्ट करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उनको फंड भी करती है।
جو جس کے اوپر ایک پروگرام الگ سے کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح جیلوں میں اور اسکولز میں اور ہیلتھ کی اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کر رہی ہے، تو وہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ادر جو ابھی ریحان صاحب نے بھی بات کی کہ سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے تحت بہت ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کام کرتی ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہی ہیں، اداروں کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہی ہیں اور انڈیویجولز کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہی ہیں. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. ریحان بھائی، ہمارے حیدرآباد کے اندر ایک بڑی زبردست ابھی خوشخبری آئی ہے، میرے پاس میسج آیا ہے. زبیر گھانگرا صاحب ہیں حیدرآباد کے اندر، اور ان کے دوست نے، میں اس طریقے سے کہوں گا، حیدرآباد کے سننے والوں اور دیکھنے والوں خوشخبری خوشخبری خوشخبری، اور ان کے گرد کے دیکھنے والوں اور سننے والوں، خاص طور پہ ماتلی میرا شہر ہے، بدین میرا شہر ہے، وہاں حیدرآباد آٹو بان روڈ کے اندر مطعم ریسٹورنٹ زبیر گھانگرا بھائی کے دوست نے اوپن کیا ہے، اور افطاری اور سحری بہت کم پیسوں میں اس چیز کو انجوائے کریں. جائیے، کھائیے اور ہمیں کال کر کے بتائیے کیسا ٹیسٹ ہے. شاہین کی پرواز فراز اکبر شاہین کے ساتھ ضرور آپ لائیو کال پہ آ کے ہمیں اس کا کھانے کا ٹیسٹ بتائیے گا. ہم انیلا انصاری صاحبہ، ریحان صاحب، ہم ضرور چلیں گے اور چل کے مطعم ریسٹورنٹ کا افطاری بھی انجوائے کریں گے اور سحری بھی انجوائے کریں گے. اس کا نام مطعم کیوں رکھا گیا ہے؟ مطعم، یہ میں اب یہ سوال کروں گا کہ اس کا نام مطعم کیوں ہے، کیونکہ مطعم شاید مطعم کے ساتھ عربک ورڈ سے ہے، نکلا ہے. اور یہ جو ہے مطعم کے ساتھ اس کا نام ہونا چاہیے. اب جیسے سعودی میں مطعم صبا ہے، مطعم دوسرے ہیں، تو وہ جو ہے مطعم کے ساتھ اس کا اپنا ذاتی نام ہونا ضروری ہے. مطعم ریسٹورنٹ کر دیا انہوں نے کہ پر ریسٹورنٹ مطعم مین سیم سیم. ہاں سیم، دونوں کے معنی سیم ہوتے ہیں. بالکل. آپ کیا کہیں گے مطعم کے بارے میں؟ کب چل رہے ہیں مطعم؟ یہ تو آپ کے اوپر ہے، ہم تو آپ کے اوپر منحصر ہیں. ارے ہم تو رہائے ہیں حضرت، ہم تو آپ کے ساتھ ہم دونوں اتفاق سے، دونوں میں بھی اور میڈم بھی آپ کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. جب آپ مدعو کریں گے ہم چلیں گے انشاءاللہ. ہم ضرور چلیں گے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بریک کے بعد ہی چلیں گے مطعم. سحری وہیں کرتے ہیں مطعم میں چل کے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. میں ہوں پاکستان، اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں تمام پاکستانی، اور اسپیشل ہمارے بہت پیارے بھائی مذہبی اسکالر، اس کے علاوہ حافظ قرآن ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہمارے بیچ میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بے پایا کرم. کچھ ڈسٹرب تھی؟ جی ہاں، میں 2-3 دن سے کچھ طبیعت ناساز تھی، لیکن آج اللہ کا کرم ہے، مالک کا بڑا احسان ہے، طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. شکر الحمدللہ. ابھی اس سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی مفتی صاحب سے، مفتی اعجاز صاحب سے، کہ نظر جو ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اور نظر کیا چیز ہے اور کس طریقے سے انسان کو لگتی ہے. ذرا مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. اچھا، میں ضرور بتاتا ہوں. میں نے آپ کے پروگرام کا عنوان اور ٹائٹل دیکھا، شاہین کی پرواز. میں ایک تو ہم اقبال کے شاہین کو جانتے تھے، اب ماشاءاللہ فراز بھائی کے شاہین کو بھی ہم جان رہے ہیں. بہت شکریہ. ہر چیز نیچے جا رہی ہے، لیکن آپ پرواز کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. چینل 5 بھی پرواز کر رہا ہے ماشاءاللہ، آپ بھی دوش بدوش ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. یہ شاہین کیا ہے؟ شاہین بیسکلی میرے والد کا نام ہے اظہر علی شاہین. اچھا، اور شاہین انہیں خطاب جو ہے وہ کسی بڑی شخصیت نے دیا تھا، اور میں ان کا نام اونیا نہیں لینا چاہتا، تو میں اسی نام کو لے کے چل رہا ہوں. اور شاہین جو ہے وہ ہمیشہ، آپ کو میں کل بھی اپنے پروگرام میں بتا رہا تھا کہ شاہین مادہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو 10,000 فٹ کی بلندی پہ لے جاتی ہے، اور جب نیچے کی طرف بچہ لے جا کے چھوڑ دیتی ہے اور بچہ تیزی سے نیچے آ رہا ہوتا ہے، تو میرے خیال سے 1,000 فٹ کی بلندی پہ ہوتا ہے، تو آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اب میں گروں گا اور مر جاؤں گا. پھر ماں آتی ہے، اس کو پنجوں میں لیتی ہے اور آسمان پہ لے جاتی ہے. اس کے بعد جب تک یہ عمل کرتی رہتی ہے جب تک کہ بچے خود بخود اڑنا نہ سیکھیں. تو یہ شاہین کی خصوصیت ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خود بخود اڑنا سیکھیں اللہ کے حکم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. ماشاءاللہ. جی جمیل بھائی. ماشاءاللہ، آپ کی شاہین پر بڑی تحقیق، ہمیں نہیں پتا تھا یہ، لیکن نالج میں اضافہ ہوا ماشاءاللہ. اچھا، آپ نے نظر کے متعلق فرمایا، تو نظر تو حق ہے، حدیث مبارک میں آیا، اور یہاں تک بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر پر ڈومیننس کر جاتی ہے یا غلبہ حاصل کر جاتی ہے تو وہ نظر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی تقدیر جو ہے وہ سب پر حاوی ہے، وہ قضاء و قدر کے فیصلے وہی کرتا ہے. لیکن اس حد تک ہمیں بتایا گیا نظر کے متعلق. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، مفتی صاحب نے بھی غالباً بتایا ہوگا کہ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں اور حیلوں سے آپ کو نگلیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی،
اس میں ایک کوشش یہ بھی کی گئی، اور ہر دور کا ظالم یہی کرتا ہے، چاہے وہ کل کا ہو، چاہے وہ کربلا کا ہو، چاہے وہ آج کا ہو، وہ اپنے مخالفین کو مارنا چاہتا ہے کسی حیلے بہانے سے، بیہائنڈ دا ڈور، ان فرنٹ آف دا ڈور، بس کوئی طریقہ ملے۔ چنانچہ مکہ والوں نے بھی یہی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ لوگ ایسے تھے مکہ میں جن کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ جب کسی پر نظر لگاتے تھے نا، ایک پرٹیکولر، وہ 2-3 دن اندھیرے میں رہتے تھے اور اس کے بعد ایک دم آ کر کسی چیز کو اس طریقے سے وہ پریز کرتے تھے اور نیگیٹو ریز نکلتی تھی کہ وہ پھر ہڈیاں میں پہنچ جاتا تھا جانور، ٹھیک ہے نا، اور انسان بھی بالکل قریب المرگ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے نظر لگائی اور آپ کے عوارض بشری پر کچھ کیفیات طاری ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نون والقلم کی 2 آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی، اور وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، پوری یہ 2 آیات ہیں سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیات۔ تو یہ اینٹی ڈوٹ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو افاقہ عطا فرمایا، اور وہ جو نظر بد اور جو بد خیالی جو دشمنوں کے دل میں تھی وہ نیست و نابود ہو گئی۔ اور دیکھیے نظر لگتی ہے، دنیا کے ہر مذہب میں یہ کنسپٹ ہے، اگر انڈیا میں جائیں تو باقاعدہ لاکٹس وہاں پر اینٹی ڈوٹ کے نام پر فروخت ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہ دیکھیے کہ انسان کی نگاہوں سے ریز نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ریز چونکہ اس میں اچھا نظر جو ہے رشک سے بھی لگ جاتی ہے بعض اوقات، اچھا یہی والدین کی بھی لگ جاتی میں ہے۔ یہی آ رہا تھا کہ سب سے زیادہ سنا ہے خطرناک نظر والدین کی ہے۔ نہیں، سب سے خطرناک تو نہیں، ان کی نظر کے اندر بچوں کے لیے اپنی اولاد کی محبت کی فیلنگز ہوتی ہے، ان کے اندر پیار ہوتا ہے، جب پیار آ جائے تو وہ جو نیگیٹو کنسپٹ ہے انسان کے ذہن میں، جو شیطانی اپروچ ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن لگ سکتی ہے، احتمال موجود ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت خوبصورت تعلیمات، نہیں بہت خوبصورت تعلیم فرمائی گئی کہ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں ماشاءاللہ کہیں، یہ اینٹی ڈوٹ ہے۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کر، جس طرح میں نے ریحان بھائی کو دیکھا ماشاءاللہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسے میں نے 15 سال پہلے دیکھا، تو میں نے ماشاءاللہ بولا، سدا بہار ہے ریحان بھائی، تو ماشاءاللہ یہ اینٹی ڈوٹ ہے۔ اسی طریقے سے والدین کو یہ تعلیم کرنا چاہیے کہ جب اپنے بچوں کو اٹھیں، صبح تیار کریں، تو 33 ٹائمز ان پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر اول و آخر دودھ پڑھ کے پھونک دیں، انشاءاللہ وہ جب تک گھر واپس آئیں گے اللہ ان کو حصار میں رکھے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اینٹی ڈوٹ کے لیے باقاعدہ جو ہے اب سائنٹیفک اپروچ کے ذریعے جو ریز نکلتی ہے اس کو وہ ایبزارب کرے، تو لوگ لاکٹ پہنتے ہیں، تو میں نے کہا ہمیں لاکٹ کی ضرورت نہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے وہ تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم بس ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں رائج کر لیں۔ دیکھیے اسلام جو ہے دعاؤں کا مذہب ہے، ہمیں بتایا گیا کہ تم اٹھو تو یہ دعا مانگو، واش روم میں جاؤ تو یہ دعا مانگو، آئینہ دیکھو تو یہ دعا مانگو، ٹھیک ہے نا، کھانا کھاؤ تو شروع میں یہ دعا مانگو، گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا مانگو، گھر میں واپس آؤ تو دعا مانگو، پھر آپ گاڑی میں بیٹھو تو سواری کی دعا مانگو، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد آفس میں جائیں تو پھر دعا مانگو، چاند کو دیکھو تو دعا مانگو، مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو یہ دعا مانگو، قبرستان میں جاؤ تو یہ دعا مانگو، مسجد جاؤ تو یہ ہاں مسجد میں جاؤ بالکل وضو کرو، مسجد مسجد میں داخل ہو تو دعا مانگو، باہر آؤ تو دعا مانگو، وضو کے بعد تو ہمیں ایک ایک لمحے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا ایسا خزینہ اور پھر حسد اور نظر سے بچنے کا ایسا خزینہ اور ایسی تعلیمات عطا فرمائیے کہ بس اگر وہ پروفائل، وہ ایٹیکیٹس آف دا لائف which is given by the اسلام، اگر ہم ان کو اڈاپٹ کر لیں تو بلیو می آپ کی زندگی کے اندر کوئی نیگیٹو کنسپٹ نہیں آئے گا، آفات سے، بلیات سے، جنات سے، اور ہے جنات کا وجود، ان سب سے، جادو ٹونے سے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے حبیب نے پورا ایک حصار دعاؤں کا ہمیں عطا فرما دیا، لیکن ہم ان کو پریکٹس نہیں کرتے۔ اسی کو انشاءاللہ کل آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور 10:10 پہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ انیلا انصاری صاحبہ، بہت شکریہ ریحان بھائی، بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، اعجاز صاحب بہت شکریہ، اور ہماری نعت خواں آپ کا بھی بہت 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 شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز، میں ہوں آپ کا پاکستان، اور میرے سارے پاکستانیوں کے ساتھ کل دوبارہ ملیں گے، کل تک کے لیے ہمارا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔